अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। आप देख रहे हैं तकल्लुफ बरतरफ। सियासत में छोटी मोटी बातें हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आम सी बात है। थोड़ी तल्ख कलामी भी कभी हो जाती है, कभी नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। नाराज़गी नहीं होगी, डिबेट नहीं होगी तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा। बहरहाल जब बड़ी बड़ी बातें हो जाएं तो फिर क्या होता है। ऐसे एक मिसाल है ज़ईम कादरी साहब, इनकी कुछ नाराज़गी हुई अपनी सियासी जमात से, लेकिन आजकल कह लीजिए कि कुछ बदलाव सा नज़र आ रहा है। वो है क्या आखिर बदलाव है क्या, उसकी रीजंस क्या है, उसकी वजूहात क्या है। तकल्लुफ को बरतरफ करके मैं उनसे आज बात करने वाली हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ई साहब। थैंक यू सो मच जी, सो गुड। वेल, गुज़िश्ता कुछ माह में बल्कि गुज़िश्ता साल आप काफ़ी गुस्से में नज़र आते रहे। आपको बाकायदा PMLN का शेर कहा जाता रहा है, लेकिन शेर अपनी सियासी जमात पे घुराने लग गया। बहुत अच्छी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बड़े दिनों से ये तशना था सवाल और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमात जो होती है वो एक ख़ानदान की तरह होती है। बात का ना माना जाना कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि बहरहाल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। 20, 50, 60 लोग घर में भी बात करें और अगर एक बात पर ज़्यादा लोग मुत्तफिक हों और उसको मान लिया जाए तो बाकी लोग खामोश आ जाते हैं, बिकॉज ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन बात का ना सुना जाना जो है वो बहुत तकलीफ होता है। मैं भी उसी अमल से गुजर रहा था। बात सुनी नहीं जा रही थी, बहुत देर नहीं सुनी जाती रही, और फिर एक रिएक्शन जिसको ऑब्वियसली जिसको कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन दिया जाता है इंसान की तरफ से। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आदमी हूँ। मैंने पार्टी के लिए जब भी कुछ किया, पॉलिटिकल जो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं और सियासी रमूज़ जो होते हैं उनसे बालातर होकर किया। मैंने कभी इस वजह से अपना रवैया सॉफ्ट नहीं किया कि मुझे दूसरी तरफ से कुछ आसानी मिल जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में सारी दुनिया ने देखा, 12 जेल गए, 7-7 महीने जेल रहे, लेकिन एटीट्यूड तब्दील नहीं किया। नज़रिया और नज़रियाती सियासत को कभी तर्क नहीं किया, जो आज बिल्कुल नापैद है, नहीं है अपनी जगह पर मौजूद। लेकिन बात सही को सही और गलत को गलत कहना मैं अपनी सरिश्त में शामिल समझता हूँ। बहुत से लोगों को पार्टी में ये बात पसंद नहीं भी आती थी। वो लोग कौन थे जिनको ये बातें पसंद नहीं आती? मैं उनको अहमियत नहीं देना चाहता उनका नाम लेके। लेकिन वो अहम शख्स होंगे। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। पार्टी लीडरशिप में से कोई था वो? नहीं, वो तो बात वहां तक जाते हुए तब्दील हो जाती थी ना। वहां पे तो हो रही थी वो बच्चे खेलते हैं ना जी, क्या कहते हैं उसको, समथिंग विस्पर, चाइनीज विस्पर। तो बात पहुंचते पहुंचते खराब हो जाती थी और कोई ये कह देता था कि ये तो असल बात तो ये है कि ये आपके एटीट्यूड के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो ऊपर के लोगों का 5, 6, 7 जो कोर ग्रुप्स या किचन कैबिनेट्स होते हैं, बहरहाल वो हुआ। मैं किसी और सियासी जमात में नहीं गया, नहीं जा सकता था, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजिकल मुस्लिम लीग का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो मेरा असासा है। 3 जनरेशन से अल्लाह के फजल से 3 बार असेंबली में मेरी 3 पुश्तें पहुँच चुकी हैं। मेरी वाइफ भी वहाँ पे है। मुस्लिम लीग का ही सारी ज़िंदगी जो है वो सहारा लिया, इनायत है मुस्लिम लीग की। और हम समझते हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल के अफकार ही इस मुल्क को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। कभी पार्टी तब्दील नहीं की। लेकिन मुस्लिम लीग के फैक्शंस भी बने, माज़ी में भी बने। लेकिन हम हमेशा उस फैक्शन में गए जहाँ एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स होती थी। मियां नवाज शरीफ 12 अक्टूबर के बाद बहुत भाई हमें, हम उनके साथ गए, हमने काम किया और 10 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए। बात करते रहना चाहिए। हाँ, रवैया यकीनन मेरा कुछ सख्त था, बिकॉज मैं उसको ये समझता हूँ कि यकीनन रिएक्शन हार्श था। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि उस रिएक्शन तक मुझे क्यों पहुँचाया गया। एक आदमी जो 30 बरस तक एक सियासी जमात के साथ, यही हम जानना चाहते हैं कि उधर आप पहुंचे क्यों। मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं मिल पाया अभी तक, नहीं तो मैं आपको बता देता। आपने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। आपने कहा कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और लाहौर में मैं आज भी उन तमाम बातों पर खड़ा हूँ।
اور لاہور میں لاہور کسی کی ملکیت نہیں ہے, لاہور نہیں, صرف لاہور, پنجاب کسی کی ملکیت نہیں, صرف لاہور نہیں بلکہ پاکستان. یہاں پر آپ نے حمزہ شہباز صاحب کا نام لیا. اصولوں کی پالیٹکس, ہاں بالکل, اصولوں کی پالیٹکس جب آپ کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے, آپ کو چاہے اس کا نقصان ہو جائے. آج بھی اسی سٹانس پہ قائم دائم. بالکل میں قائم دائم ہوں اور کنوے کرتا ہوں, باقاعدہ کنوے کیا بھی ہے, کنوے کروں گا بھی. لیڈرشپ یقیناً جو ہے وہ تبدیل کرنی مشکل ہوتی ہے. میری کتاب میں میاں محمد نواز شریف صاحب اوبیسلی لیڈر تھے, ہیں. پرابلم کہاں ہے کہ اگر کہیں نچلے درجے پہ کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے جو میری آئیڈیالوجی کو ٹارنش کرتی ہے, میرے نظریات کو ٹارنش کرتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے ناممکن ہے. میں اگر گھر بیٹھا ہوں تو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. پالیٹکس از ناٹ مائی بریڈ اینڈ بٹر. میں بڑے آسانی سے بیٹھا ہوں. آپ کو یاد ہے اسی رات دوسری پولیٹیکل پارٹی نے مجھے, جو آج حکومت میں بھی ہے ماشاءاللہ, میں نے بڑی شکریہ ادا کیا ان کا, اور آئی سیڈ کہ سو گریٹفل, آپ نے مجھے ٹکٹ آفر کیا, بٹ دیٹ از ناٹ مائی ایمبیانس, مائی پولیٹیکل ایمبیانس, دیٹ از ناٹ مائی فورٹے. میں سیاسی جماعت تبدیل کر کے قوموں, اپنے قوم میں اپنے چاہنے والوں کو پھر کس طرح فیس کروں. آپ گئے نہیں اس میں, آپ نے آج ایک بات واضح بھی کر دی کہ نہ آپ کسی اور سیاسی جماعت کو کبھی بھی جوائن کریں گے. when you've said it on record, you've said it officially. many a times. well, going forward, بلکہ تھوڑا ماضی میں جاؤں گی دوبارہ میں, کہ آپ نے جن لوگوں کی بات کی تھی اس خاص دھماکے دار پریس کانفرنس میں, you were on fire. so لگتا یہ ہے کہ آپ کا بڑے میاں صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جی نہیں, بالکل نہیں. مسئلہ دوسری بالکل نہیں تھا اور نہیں ہے. نہیں, دوسری طرف بھی اب اوبیسلی جب آپ فیملی میں ہوتے ہیں تو چیزیں ٹرم ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. مطلب آپ ہماری بہن ہیں, آپ ایک تعلق ہے, اور کسی بھی دوست کے ساتھ اگر آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ اس حد تک پہنچ جائے, تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو اس آئس کو بریک کرنے میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ پھر وہ گلف جو ہے وہ لیکن کچھ زیادہ کم آگ ہوتا بھی چلا لگاتے جاتا ہے. نہیں, میرے ساتھ اس معاملے میں اس دفعہ یہ نہیں ہوا. بہت سے لوگوں نے ود ان دا پارٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کی اور بہت مہربانی کی. جنہوں نے وہ میں وقت آنے پہ اچھا وہ ابھی آپ نہیں بتانا چاہیں گے. رائٹ. حالیہ یہ دیکھا گیا ہے کہ while you were on fire last year, انڈیپینڈنٹ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا, آپ جا کر ذرا نرم دلی کا اظہار ہو رہا ہے آپ کی جانب سے پی ایم ایل این کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہ میرا گھر ہے نا. رائٹ, لیکن ایسا کیسے ہوا؟ پی ایم ایل این جو ہے, آپ یاد کیجئے 12 اکتوبر کو جب ختم ہو گئی تھی بالکل, تو ہم نے اپنی زندگیوں کے چراغ ہوا کے دوش پہ رکھ کے اس کو زندہ رکھا تھا. چند ہی لوگ تھے, محترمہ کلثوم نواز کے ساتھ نکلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا ایک کیریئر کا اعزاز ہے کہ میں اس دختر پاکستان کے ساتھ جمہوریت کی اس جد و جہد میں شریک ہوا, اور بڑا کلوزلی ان کو مانیٹر کیا جن کو لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. جتنی زیرک, جتنی سیاسی سوجھ بوجھ اور شعور رکھنے والی خاتون وہ تھی, میں نہیں سمجھتا کہ آج کی پولیٹکس میں کوئی اس طرح کا ایبلٹی والی خاتون ہو سکتی ہے. بہت 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 زیرک خاتون تھی, اور ہم نے سیکھا ان سے. ہم تو بہت ہی نوجوان تھے. I was about 26, 27 then when it started off, 28 probably, and ہم نے بہت سیکھا ان سے, اور بڑا روم ملا, اور بڑا تو اگر آپ اس طرح پارٹی کو جو ہوتی ہے, پارٹی تو پولیٹیکل ورکر کے لیے پارٹی ماں ہوتی ہے, اور لیڈر جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر بیٹا بھی بگڑ جائے تو obviously ماں باپ اس کو لاڈ کرتے ہیں, نہیں لاڈ بھی کرتے ہیں, لیکن بیٹا بگڑتا کیوں ہے؟ سپوزٹلی اگر باپ ایک دوسری شادی کر لے اور اس کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا شروع کر دے تو پھر بچے گرے سے ہو جاتے ہیں. غلطیاں میری سائڈ سے بھی یقیناً ہوگی,
مجھے اس پہ بالکل ڈسپیوٹ ہے. میں نہیں کہتا کہ I'm a perfect person, لیکن غلطیاں ادھر سے بھی تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے اس کا ازالہ ہو رہا ہے, اور ایک یقین ہے کہ یس یہ ہماری طرف یہ میں نے غلط کیا تھا. یہ مس انڈرسٹینڈنگز ریزالو ہو رہی ہیں جی, ہو رہی ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز جسٹ ٹو کلیریفائی, ٹھیک ہے ایگزیکٹلی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پریس کانفرنس, اس کو میں سائڈ پہ رکھ اٹ ہیڈ اسٹارٹڈ آف وے بیک. ایشوز کیا تھے آپ کے؟ ایشوز بہت سارے تھے, جن میں ایک تو بڑا واضح تھا کہ وہ لوگ جو ان 10 برسوں میں کہیں نہیں تھے اور ان کو لا کر امپورٹنس دی جا رہی تھی. اسے میں ہی نہیں, ہر وہ شخص جو ان 10 برس میں میاں محمد نواز شریف کی اس جمہوری جنگ میں شامل تھا اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہوا تھا, سبھی نالاں تھے. میں نے پھر کہا میں اگریسو آدمی ہوں. آئی جسٹ سیڈ اٹ, آئی یوز ٹو سے اٹ لاٹ. کہتا گیا بات بڑھتی گئی, اور 10 برس بعد جب یہ وہ کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ آیا, یا جس کو کہتے ہیں کہ جب وہ لاوا پھٹ جاتا ہے, تو اس وقت پیش آیا جب بات کا سنا جانا جو ہے وہ ناپید ہو گیا تھا, اور وہ لوگ اتنے حاوی ہو رہے تھے پولیٹیکل پارٹی میں کہ وہ لوگ جو تھے ہی کہیں نہیں بالکل انڈرمائن ہو رہے تھے. سو اینڈ سو فورتھ. پارٹی کے بارے میں ہماری بڑی ریزرویشنز تھی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ حکومت کے زمانے میں نہیں بنتی, ان کی ترویج اور ان کی اسٹرینتھ آتی ہے, لیکن پارٹی گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل ورکرز کو انوالو کر کے بنتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. ہم نے اس 10 برس میں بڑی کوشش کی کہ پارٹی کو بنایا جائے, لیکن پھر پارٹی کو جب صرف الیکٹیبلز کی حد تک محدود کر دیا جائے, بالکل اس کو اس نظریے کی طرف لے کے جایا جائے کہ جو جیتے اسی کو لے لو تاکہ ہم حکومت بنا سکیں, سو میرے خیال میں پھر آئیڈیالوجیکلی آپ ویک ہو جاتے ہیں. آپ کا گول ٹو اچیو جو ہے وہ تو اچیو ہو جاتا ہے, آپ ڈیلیورنس کر کے لوگوں کے دلوں تک ضرور پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی کو کنفرمیشن کے ساتھ قوم کے دلوں میں اتار کر اس پر کاربند رہنا زیادہ ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے پولیٹیکل ورکرز کے لیے. آپ نے جو بات کی اس میں جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی کمرشل سی سوچ بن جاتی ہے ایسے حالات میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. ہم اس کمرشل سوچ کے خلاف ہیں. لیکن یہ لیڈرشپ میں یہ بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب کس کی ایسی سوچ رہی ٹورڈز دی پارٹی ڈیسیژن؟ بڑے میاں صاحب کی تو بالکل بھی نہیں. باقی طرف کیونکہ چھوٹے میاں صاحب obviously وہ ایک سیکنڈ ٹیئر بن جاتا ہے, اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سیکنڈ ٹیئر میں تھے ہیں رہیں گے. ڈیسیجنز وہاں کس طرح ہوتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, میں نے بھی بڑا جھانکا ہے وہاں, اور 2002 میں تو ہم فرسٹ ایئر میں تھے جب ہاشمی صاحب وغیرہ سب, تو تھا ایک فیصلہ سازی میں شریک تو شاید نہ ہوتے ہوں, لیکن اس کے طریقہ کار کو بڑے باغور دیکھا, تو ایک ڈسکنیکٹ سا آ جاتا ہے حکومت کے دوران ورکرز اور پارٹی ایلیٹ میں. دے مائٹ بی منسٹرز, چیف منسٹرز, پرائم منسٹرز, تو وہ گلف جو ہے وہ پھر ایونچولی بڑا جو ہے وہ خراب کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی سطح سے ہو رہا ہو اس کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص پارٹی اور لیڈرشپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ بھلائی نہیں بلکہ یہ طنز ہے, کرٹیسزم ہے, اور یہ ہمیں انڈرمائن کرنا چاہتا ہے, تو یہ میرے خیال میں میرے جیسے آدمی کے لیے, اگر میں نے یہ کرنا ہوتا اور ان کو انڈرمائن کرنا ہوتا یا یہ لیڈرشپ کو انڈرمائن کرنا ہوتا, تو میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جا سکتا تھا اور بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ جا سکتا تھا. بڑی آفس نہیں, سب کو علم ہے اس بات کا, پر ہم نے یہ نہیں کیا کیونکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو آج obviously پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جو موصوف اب کر رہے ہیں جو اب حکومت میں ہیں ان کی, اس کے بعد تو میرے خیال میں پنجاب کی حد تک تو کوئی اور دکھ ہی نہیں رہا, کیونکہ بہرحال لائٹر نوٹ مشرف صاحب کے ساتھ جو گئے تھے جی وہ سارے واپس ابھی کابینہ میں داخل ہو گئے ہیں, وہ اب ادھر آ گئے. تو یہ پرابلم ہے ہمارا جیسے مڈل کلاس پولیٹیکل ورکرز کا کہ ہم ان لوگوں کو ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا زین صاحب, I really wanted to ask you this, اور جیسے کہ میرے پروگرام کا نام بھی تکلف برطرف ہے اور آپ کے ساتھ میں تکلف کو برطرف کر کے ہی سوال پوچھنے والی ہوں
یہ جیپ کیا تھی انتخابی نشان؟ جیپ میرا نہیں تھا. ٹھیک کیا میرا انتخابی نشان، یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میرا انتخابی نشان سورج مکھی کا پھول تھا، اور میرے تمام پینل کا یعنی کہ دونوں ایم پی ایز جو میرے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کا نشان بھی سورج مکھی کا پھول تھا. جیپ جو تھی وہ تھی اور وہ 70 برس سے ہے، لیکن کون ہے جی؟ یا کہیں پہ کوئی تبدیلی آئی یا تبدیلی لائی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے بغیر لائی جا سکتی ہے. اور وہ سوچ 3 بار تو واضح طور پر پاکستان کی سیاست پر براجمان رہی. جنرل ایوب خان کے زمانے میں، جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں، بلکہ 4 بار، جنرل سکندر مرزا کے زمانے میں 5 بار، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں. اور اب میرا خیال میں اس بار کیس کچھ اور تھا، دکھایا کچھ اور کھیلا کچھ اور گیا. کس نے دکھایا؟ جو لوگ کھیلا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیپ والے لوگ جیت جائیں گے، وہ جیپ والے تو نہیں جیتے بیچارے. یہ جیپ کی بریک کیوں فیل ہو گئی تھی زعیم صاحب؟ میرا خیال میں کچھ لاسٹ مومنٹس کے فیصلے ہوں گے، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے میں اس بارے But میں from what you hear, I don't know. شاید عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہو کہ فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کریں، اور شاید ہو سکتا ہے یقیناً انہوں نے کہا، پنجاب کی حکومت تو ان کی نہیں بن رہی تھی، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں پنجاب کی حکومت بھی نہیں لوں گا اگر مجھے مرکز کی حکومت نہیں دی جائے گی. پھر جہانگیر ترین صاحب، ان کا جہاز، ان کی سپورٹ کی گئی، اور ان 28 آزاد امیدوار لوگوں کو جو جیتے تھے، اور یقیناً وہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے، ان کو شامل کیا گیا پی ٹی آئی میں، اور پھر حکومت تشکیل دی گئی. پھر پی ایم ایل کیو اسی طرح آپ جانتے ہیں ان کی کنسپشن ہی جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی، اور پھر ان کو بھی اس میں سارے دھارے میں شامل کر لیا گیا. تو پھر اس کے بعد یقیناً یہ خواب جو ہے وہ پورا ہوا. لیکن لا کر بٹھا دینا آسان ہوتا ہے، بٹھا کر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. کس طرح چلے گا میں نہیں سمجھتا کہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس پرٹیکولر رجیم میں جو یہاں پہ تشریف فرما ہے. یقیناً ٹیکنوکریٹس اپنے آئے. اب آپ یو ٹرنز کی بات کریں گے تو میں کنٹینر کے بل جلانے سے شروع کروں گا. زعیم صاحب لیکن جو پرفارمنس آپ کی رہی اس الیکشن میں، بہت لوگوں کا یہ ایک عام سا اوپینین بن گیا تھا جب ریزلٹس آ گئے آپ کے حلقے کے NA 133 کے، کہ شاید پی ایم ایل این کا سپورٹ نہیں تھا یا پی ایم ایل این کے ساتھ اس دفعہ منسلک نہیں تھے، اس لیے برے نتائج آئے. نہیں، ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ یور سیلف؟ I'm not going to defend it. I have proofs کہ وہ میرے پولنگ اسٹیشنز پر پرچیاں ختم ہو گئی تھیں جہاں سے ووٹ بنوا رہے تھے لوگ. وہ ووٹ کہاں گئے میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. میرا مقصد الیکشن جیتنا نہیں تھا، میرا مقصد ایک پوائنٹ پروو کرنا تھا جو میں نے کیا، اور میں ساری زندگی کروں گا. کبھی نہ کبھی اس ملک کے لوگوں کو ضرور یہ علم ہوگا کہ پولیٹیکل ورکر اور اس کی سائٹ اور اس کے ایٹیٹیوڈز کو کس طرح ہیل کرنا ہے تاکہ نظام درست ہو سکے. ایسا ہوا کیا ادھر؟ ووٹ غائب ہو گئے، لائنوں کے ووٹ تھے غائب ہو گئے. کس نے غائب کیا؟ کاش مجھے پتا ہوتا. آپ کی سمجھ، تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے رزلٹ بنانے والوں نے obviously جو لوگ ہینڈل کر رہے تھے. کچھ ہم ایسے امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح یعنی کہہ لیجیے زعیم قادری جسے پی ایم ایل این کا شیر کہا جاتا ہے، ان پہ غرانے کی بجائے آپ باقیوں پہ غرانے کا مقصد ان کی تصحیح تھی. رائٹ. الیکشن جیتنا، ایم این اے یا ایم پی اے بننا میری 3rd جنریشن ہے پارلیمنٹ میں، از ناٹ مائی پرابلم. لیکن ان کے سپورٹ میں ساتھ کھڑے ہونا، ہاں وہ اور بات ہے. اس کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. میری نظریاتی جو سوچ ہے اور جو میری سمت ہے وہ خالصتاً پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. نو ٹو ویوز بارے. لیکن آپ پی ایم ایل این کہیں گے آج بھی اپنے آپ کو؟ نہیں، بالکل میں ہوں، کیونکہ میری سائٹ ہے نا. میں نے وہ آئیڈیالوجی ڈیولپ کی تھی 12 اکتوبر کے بعد جب پارٹی دوبارہ نہیں بن رہی تھی. میں آج بھی اس آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. پالیٹکس از ناٹ مائی بریڈ اینڈ بٹر. میری روزی روٹی نہیں ہے. میں صحیح بات صحیح وقت پر ضرور کروں گا. یہ میری سرشت میں شامل ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ وہ مجھے عزت دیں، میں حاضر ہوں. نہیں دیں گے میں اپنی بات کرتا رہوں گا. میں اپنی
اپنی اس سوچ کو پروف کرنے کے لیے اپنی آرگومنٹس دوں گا. لوگ بائی کرتے ہیں کر لیں, نہیں کرتے نہ کریں. یعنی اگلا الیکشن جو ہوگا, ویل اٹس اے فار فیچ تھاٹ, لیکن اگلا الیکشن سورج مکھی کا پھول نہیں بلکہ شیر کے ساتھ ہی ہوگا. نہیں, اٹس اے بٹ پریمیچور. جب تک چیزیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی میں یہ نہیں کہہ سکتا. رائٹ. لاسٹ آپ کی بات کب ہوئی میاں صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے؟ بڑے میاں صاحب سے بات تو نہیں ہو پائی. وہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی وفات پہ ملاقات ہوئی تھی, ختم پہ ملاقات ہوئی تھی, دیٹ واز اٹ. اس کے بعد وہ تو جس طرح جس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے ان کے ساتھ آج جیل 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 اور صرف جیل جیل کھیلا جا رہا ہے, اور جس طرح وہ مقدمات فیس کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میں اپنے کوئی بات کر کے ان کا وقت ضائع کروں. اتنی بیمار ہیں وہ, ان کی صحت واقعتاً بہت خراب ہے. میری ان کے کچھ بہت نزدیکی لوگوں سے بات ہوئی تھی جو یقیناً اس گھر کے افراد ہیں, بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے. اس وقت ان کو ڈسٹرب کرنا یا اپنی بات بتا کر ایک نئی ٹینشن دینا میں نہیں سمجھتا. ہیل بی آل رائٹ انشاءاللہ. اللہ کرم کرے ان کی صحت ٹھیک ہوگی, ضرور ملاقات بھی ہوگی, بات چیت بھی ہوگی. میں خود جاؤں گا, حاضر ہوں گا. میرے بزرگ ہیں وہ, میرے لیڈر ہیں وہ. لیکن جو بھی پارٹی کے مرکزی ممبرز ہیں یا پھر کہہ لیجیے جو لیڈران ہیں, مرکزی لیڈران ہیں جتنے بھی پی ایم ایل این کے, کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا بڑے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے. Nobody's commented. That's very strange. نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے, شہباز شریف صاحب نے 2-3 بار بات کی ہے, حمزہ صاحب بات کرتے ہیں, مرکز سے مشاہد اللہ خان صاحب, پرویز رشید صاحب, احسن اقبال صاحب تقریباً ہر تیسرے چوتھے ساتویں دن بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بات کرنا جو ہے وہ تو مطلب سیپریٹ ایشو آل بائی اٹ سیلف. ایک ہیومین ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک آدمی نے. بہرحال اس ملک کی خدمت کی ہے, 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, تو ہمیں آنر کرنا چاہیے اپنے زو ماں کو, کوئی بھی ہوں. آج جو گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو پچھلے 4 سال سے اس ملک میں ایک نئی سیاست کا رواج رکھا گیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولرائزیشن جو ہے پولیٹیکل سٹرکچر کو کسی طرح بھی فائدہ دے سکتی ہے. اور اینڈ کمنگ فرام دا ٹاپ لیول دیٹ از ڈیوسٹیٹنگ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور پھر اسی طرح کی ماحول میں جمہوریت جو ہے وہ آمریت کی گود میں چلی جاتی ہے, اور عوام جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا, یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ڈیموکریٹک نارمز کے تحت اس ملک میں ڈیموکریسی چلا سکے. کلثوم نواز صاحبہ کے جنازے پہ کہا گیا, سننے میں آیا, سورسز نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ بہت اٹیچ تھے اس مومنٹ. جی, وہ ہمیشہ سے بہت اٹیچڈ ہے میرے ساتھ, اور میں بھی ان کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوں. یہ میری اور ان کی سیاست سے پہلے کا قصہ ہے. ہم جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت وہ فائنانس منسٹر تھے, آئی واز ویری ینگ, عمران خان صاحب بھی وہیں ہوتے تھے. تو میرا ان کے ساتھ اس وقت کا ایک تعلق ہے. بڑوں کا تعلق تھا میاں شریف صاحب کا میرے بزرگوں کے ساتھ, لیکن میرا جو تعلق بنا میاں صاحب کے ساتھ, I was about hardly 14. اتنی پرانی بات. 13-14 and he was about mid-20s جب فائنانس منسٹر بنے ہیں. یہ اس سے پہلے کا واقعہ. تو we get along with each other like this. ہم کٹھے کیک کاٹا کرتے تھے. ان کی بھی 25 دسمبر برتھ ڈے ہے, میری بھی 25 دسمبر ہے, تو ہم کرکٹ گراؤنڈ میں کیک کاٹتے تھے. اس وقت نہ میاں صاحب فائنانس منسٹر تھے, میں تو آئی واز جسٹ اسٹڈنگ. میرے والد پالیٹکس میں تھے, ان کے ساتھ ایک تھا سلسلہ. بٹ وی گو بیک سو مچ, سو مینی ایئرز. تو اگر اس میں وہ مجھے بہت لاڈ کرتے ہیں ہمیشہ سے, میرا خیال ہے ابھی بھی. Well, that's what people Because said. that is what he said. انہوں نے کہا, مجھے بہت پیار سے ملے وہ, اور جب میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ جی ہماری تو والدہ تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی بالکل وہ آپ کی والدہ کی طرح ہی تھی. مینس ہی واز ویری ویری گریفڈ, بہت افسردہ تھے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیگمات سے اس طرح انوالوڈ ہیں. اور ان کے خاموش ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب محترمہ کلثوم نواز ماں نہیں ہے. She was his strength. Not only a strength, he lived for her. Right. لیکن جب بہت عجیب سا ایک رشتہ عشق, بہت ایک تعلق. بالکل. And that's how people also felt. لوگوں کی یہ observation بڑی یہ تھی ان کے رشتے کے یہ خوبصورت بات ہوتی ہے. یہ دونوں کے بہت اچھا انسان ہونے کی, خاص طور پہ
مرد کے بہت اچھا انسان ہونے کی بات ہوتی ہے. ویل لاسٹ جب آپ کی پریس کانفرنس ہوئی وہی دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس تو بڑے میاں صاحب آپ سے کتنا ناراض ہوئے؟ انہوں نے اظہار کیا ناراضگی نہیں, کا؟ انہوں نے مجھ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ کیسے ہوا؟ I don't know. He didn't utter a word on that. No message was sent to me by him. کچھ ہوا وہاں ضرور تھا, مس کمیونیکیشن بھی ہوئی, بٹ I don't want to get on that. مجھے انہوں نے مطلب کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ آپ سے ناراض ہیں. میاں نواز شریف جو ہے نا جی, وہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑا اس کا ظرف, بہت بڑا آدمی کا, ہیوج ظرف کا آدمی ہے وہ, بہت ظرف کا آدمی ہے. بس یہ میں ایک لفظ کہوں ان کے بارے میں. رائٹ. پی ایم ایل این نے جس طرح اہم کہہ لیجیے جو آپ کے حلقے تھے پنجاب میں, جو گڑھ تھے, وہاں پہ ووٹ اس طرح نہیں ڈلے پی ایم ایل این کو جس طرح ڈلتے رہے ماضی میں. ڈو یو تھنک مستقبل میں پی ایم ایل این پنجاب میں باؤنس بیک کرے گی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اس الیکشن میں بھی 2/3 میجورٹی لے کے مرکز میں نے جب میں الیکشن لڑ بھی رہا تھا تو جب مجھے علم تھا کہ پی ایم ایل این 2/3 میجورٹی لے کے آئے گی, کیونکہ میں اس پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ جانتا ہوں. یہ ایگریشن کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, ضرورت پڑے گی تو آئیں گے بھی. آپ کو یاد ہے جب ہم لے کے آئے تھے میاں نواز شریف کو راولپنڈی سے لاہور تک, تو ہر شہر میں لاکھوں کا مجمع تھا, لیکن ووٹ دینے کے لیے آئیڈیولوجیکلی لوگ باؤنڈ ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتا تو پی ایم ایل این پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ پنجاب میں اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ مرکز میں حکومت بناتی. بٹ ڈو یو تھنک یہی ووٹ آپ کو واپس ملیں گے اگلے الیکشن میں؟ کیوں نہیں ملیں گے, کیا وجہ ہے؟ ویل یہ تو ووٹر سے پوچھنا چاہیے نا, اگر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے تو. می ایز اے ووٹر ٹو, میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ایک احتساب کا نعرہ لگا کے پورے ملک کی معیشت کو جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیا ہے, اور آپ وہ مقدمات بنا رہے ہیں جن کا دور پار تک تعلق ہی کسی بات سے نہیں ہے, اور اگر وہ آپ بناتے چلے جائیں گے تو کیا آپ ان کو لوگوں کے دلوں سے بھی نکال دیں گے نواز شریف کو؟ یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس طرح نہیں کرتے, اس طرح حکومتیں نہیں طاقتور ہوتی. حکومتیں طاقتور ہوتی ہیں اپنے کام سے, اپنی ڈیلیورنس سے, لوگوں کی خدمت سے, لوگوں کی معیار زندگی تبدیل کرنے سے. وہ خان صاحب کے پاس میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھ بوجھ اور ٹیم ہے جو وہ کر سکے. ایک ریڈیکولس سی گفتگو ہوتی ہے, اور جن پریمپشنز پہ, اکنامک پریمپشنز پہ انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا تھا, اس وقت بھی سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریزمپشنز اکنامکس کو درست کرنے کی جو ہے یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک خواب ہے کہ $2,200 بلین آ جائیں گے, پاکستان میں تیل نکل آئے گا, لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. آپ ایماندار ہیں اور آپ دیکھیے کہ 400 ارب کا لاس ہو گیا آپ کے آنے سے. لوگوں نے 400 ارب ٹیکس کم دیا آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ اس, اور وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک کے تمام کاروباری لوگوں کو آپ نے باندھ دیا ہے اناب کے سلسلے میں. میں کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں, کیجئے سیاستدانوں کا احتساب, کسی کاروباری آدمی کو مت تنگ کیجئے. منشا جیسے لوگ, جہانگیر صدیقی جیسے لوگ, اس ملک کے تمام بڑے جو بزنس مین ہیں, آپ نے ان کو ملائن کر دیا. چور 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 کہہ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے بلینز آف لوگ اپنی ٹریلینز کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو شائے اوے کر دیا ہے. اس ملک میں دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے. آپ نے شائے اوے کر دیا اس ملک کا انویسٹر, آپ نے شائے اوے کر دیا اس ملک میں انویسٹمنٹ, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لائیں گے باہر سے کہ آ کے وہ یہاں نیب کو فیس کریں. کوئی جا کے 20 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کرے اینڈ دین ہی گوز somebody gives an application, اور وہ پھر نیب کے چکر لگاتا رہے اور آپ اس کو پکڑ کے اندر کر دیں کہ تم نے یہ گڑبڑی. کاروبار نہیں ہوتا اس طرح دنیا میں. امریکہ والا, جرمنی, جاپان میں بھی نہیں ہوتا. آپ کے ہاں تو انڈر ڈیولپ اکانومی ہے, آپ کے بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ کو چیزوں کو ایزڈ اپ کرنا پڑے گا. لائیے ایمنسٹی اسکیمز, سائفن ان کیجئے بلیک اور پیرل اکانومی کو مین اسٹریم اکانومی میں. کانفیڈنس دیجئے بھائی کہ چلو غلطی ہو گئی یار, آؤ آگے چلیں. یو گاٹ ٹو موو فارورڈ. اور اس معیشت کے چکر کو
روکیے مت چلنے دیجیے. رائٹ زعیم صاحب, وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ سے مزید اس پہ گفتگو کرتی, لائک بیکاز جو آپ ابھی تمام باتیں کر رہے تھے اس پہ میرے 2-3 سوال اور بھی تھے, بٹ آئی ایم شارٹ آن ٹائم. بٹ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. اور آج آپ نے کافی باتوں کو بڑی کلیئرلی بتایا کہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ, آپ کے اختلافات کیا تھے, اینڈ ناؤ واٹ از ہیپننگ. تھینک یو سو مچ.